अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वो टेबल है जहाँ पर खलीलुर्रहमान कमर साहब ने मेरे पास तुम हो ड्रामा लिखा, उसका ओएसटी लिखा। तो ये बड़ी क्रिएटिविटी वाली जगह है। और आज खलीलुर्रहमान कमर साहब से हम बात करेंगे कि जिस तरह उनसे हमेशा मुआशरे में जो बातें हो रही होती हैं उसके बारे में वो सोचते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। तो एक चीज़ बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर कि जिसमें अली ज़ीशान थिएटर उन्होंने एक वीडियो एक छोटी सी बनाई क्लिप, और वो बड़ा वायरल हुआ कि किस तरह से दुल्हन पर बोझ होता है जहेज़ का, और फिर उन्होंने दिखाया कि वो खींच रही है पूरा पीछे एक वज़न और जहेज़ लादा जा रहा है, और किस तरह उसके माँ बाप बोझ उठा रहे हैं। फिर दूल्हा भी आता है, उसको भी पीछे बिठाया गया और दिखाया किस तरह वो बेचारी वो खींच रही है। तो इस पर उनको अप्रिशिएट भी बड़ा किया गया, और कुछ लोगों ने कहा कि जी ये बड़ा अच्छा आपने दिखाया, लेकिन साथ ये भी तो दिखाएं कि लड़के वालों से भी बहुत सी डिमांड्स बीच में आ जाती हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो हमारे माशरे में ये क्यों है, जहेज़ की लानत ये इस तरह से ख़त्म हो सकती है, ये कॉन्सेप्ट जिस तरह वो लेकर आए हैं लोगों में अवेयरनेस होगी, या सिर्फ हम देख कर बात कर लेते हैं और उसके बाद वही लोग जो उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि हाँ जी बड़ा अच्छा आपने दिखाया कि जहेज़ एक लानत है, लेकिन उसके बाद वही लोग फिर जहेज़ ले भी रहे होते हैं, डिमांड भी कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। तो खलीलुर्रहमान कमर साहब, सर क्या कहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसामा, सबसे पहले तो आपको इस हैरत अंगेज़ वीडियो के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि इसके टाइटल पे मुझे आपने भी पढ़ाया कि लिखा था कि ये नुमाइश जो है उसके ख़िलाफ़ है, और ये जिस शख्स ने बनाई है वो जोड़े बनाता है इसलिए है कि नुमाइश हो। अच्छा। पहली बात तो ये अलमिया हमारे यहाँ ये हमेशा से रहा कि जो लोग किसी काम को प्रीच कर रहे होते हैं वही उसी काम को कर भी रहे होते हैं। चलिए, एक यहाँ तक तो एक गलती है कि एक ऐसे शख्स ने ये काम किया, नुमाइश के ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश की, जो खुद नुमाइश करवाने में सर फहरिस्त लोगों में आता है जिसका नाम। दूसरा जो है मैं उसको अप्रिशिएट कर लेता हूँ कि उसने जहेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। ठीक। अच्छा, ये पहले तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जहेज़ की लानत तो उसका वजूद तो मेरे रिलीजन में है ही नहीं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के निकाह में क्या दिया गया था जहेज़, वो कौन मुसलमान है जिसको मालूम नहीं है। अच्छा, अब चूँकि हमारे यहाँ ताज़ा तरीन तारीख़ और जो हैपनिंग्स है सिर्फ उस पर नज़र होती है, हमने तो कभी सोचा ही ना कि हमारे यहाँ ये जहेज़ की लानत जो है वो हमारे माशरे में, मुसलमान माशरे में कैसे हुलूल कर गई। तो ये हमारा वो रहन सहन था जो हमने हज़ार एक साल हिंदुओं के साथ रहने के बाद सीखा। ये हिंदुओं में सबसे बड़ा एक आलमोस्ट मजहबी रुकन की हैसियत हासिल थी इसको, जहेज़ को। और वहीं पे इसके ख़िलाफ़ बाद में आज के दिनों में, आज के दौर में या पिछले चंद सालों में तहरीकें शुरू हुई। हमारे यहाँ ये इल्लत बिल्कुल उसी तरह आई जैसे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे घरों में आज भी हिंदू रसूम के पेट की कोख से निकल कर आपके यहाँ मौजूद हैं, और वो इतने तज़्को एहतशाम से मनाई जाती हैं, इतने तज़्को एहतशाम से मनाई जाती हैं जैसे वो हमारे मज़हब का हिस्सा है। अच्छा, मैं सवाल पूछता हूँ, ये मंगनी की रस्म कहाँ है हमारे मज़हब में? ये हमने ली सगाई की रस्म से हिंदुओं की, इस पर कोई लान तान नहीं है। हमारे यहाँ तो निकाह है जो मसनून है। बात हुई, बात तय हुई, बात तय करने का एक लफ्ज़ हुआ करता था हमारे यहाँ, और बात तय करने के बाद हम निकाह में चले जाते थे, और वो एक सादा निकाह था जो शुरू में मस्जिदों में हुआ करते थे। ये रिवायतें हमने हिंदुओं की वजह से तोड़ी। वो बाहर ख़ैमे लगाते थे और बड़ी बड़ी शादियां करते थे, क्योंकि वहाँ दूल्हा ख़रीदा जाता था बाकायदा। उसके बाद हमने इसे एक आलमोस्ट मजहबी रस्म की तरह अडॉप्ट कर लिया। आज तो आपके पास 5 फंक्शंस हो रहे हैं, तेल मेहंदियाँ हो रही हैं, माइयों हो रही है, ढोलकियाँ हो रही हैं। आपको पता है उस पर कितना पैसा लगता है माँ बाप का?
آپ نے جہیز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ سوچا کہ جہیز تک پہنچنے میں باپ کے کتنے وسائل خرچ ہو گئے ہوتے ہیں، یا اگر لڑکی آن ہر اون، جو کہ کم مثال ہے ہمارے ملک میں کہ لڑکی اپنے پیسوں سے بیاہ کر رہی ہو اپنا، بلکہ نیگلیجبل ہے. تو موسٹلی دیٹ جاب از ڈن بائی دا منی ارنڈ بائی دا فادر اور دا بردرس. تو آپ نے کبھی سوچا یہ جو 5 رسمیں ہیں جس میں ہر لڑکی نے نیا سوٹ پہننا ہے، نیا جوتا پہننا ہے، نیا زیور پہننا ہے، اور اس کو پھر دوبارہ نہیں پہننا، یہ رسوم جو ہیں کسی طرح بھی، کسی حوالے سے بھی اس کا تعلق مردوں سے نہیں رہا. جتنی ایسی سوشل ایولز جو ہیں شادی کے حوالے سے، جتنی یہ گندی گھٹیا رسوم ہیں، یہ سب ہماری بدقسمتی سے ہماری خواتین نے چرائی ہیں ہندو معاشرے سے. اچھا، یہ خواتین سے ڈیمانڈ ہوتی ہے تیل، وہ اپنا چاول پھینکنا، یہ وہ تیل چونا، یہ سب کچھ دیٹ کمز فرام دیئر. اچھا چلیے اب آ جاتے ہیں. یہ گفٹ سارے خاندان کو کپڑے نہیں دیے، یا یہ ساری رسمیں ان کی. ہمارے ہاں کہاں تھی یہ رسمیں کہ ہمارے ملازموں کو بھی کپڑے دینا ہو فلاں؟ وہ کس نے دینے ہیں؟ وہ باپ نے یا بھائی نے جو ان کرا، یا بدقسمتی سے اگر یہ شادی وہ لڑکی اپنے پیسوں سے کر رہی ہے. تو سوال تو یہ ہے کہ ایسی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے جس میں جہیز جو ہے وہ باقاعدہ طے کر لیا جاتا ہے. ہاں، حسب توفیق ہم ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ بیٹی کو جاتے ہوئے ساتھ کچھ سامان دیا جائے، لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی میڈ اے کنڈیشن فار میرج ایٹ آل. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا طبقہ ہے جو زیادہ ذمہ دار ہے. وہ بہت زبردست بات. یہ یقین کر لیجئے، میں اپنے ملک کی کروڑہ خواتین سے عرض کرتا ہوں، آپ تلاش کیجئے وہ ایلیمنٹس آپ کے موسٹلی خواتین میں موجود ہیں. مردوں میں یہ ایلیمنٹ بہت کم ہے. مردوں کے ہاں آپ ہم ایک ہی سوٹ میں 10 شادیاں اٹینڈ کر لیتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کسی نے کیا جوتا پہنا ہوا ہے، کسی نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہماری غرض شادی والے دن زیادہ سے زیادہ 1-2 جوڑا، جو موسٹلی تو ہم وہی جوڑے پہنتے جو کسی اور کی شادی میں پہن لیے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ہمیں مل بھی جائے جس نے ہمیں اس شادی میں دیکھا ہو تو وہ ہمیں تانا نہیں دیتا کہ یار یہ جوڑا تم نے پچھلی شادی میں پہنا ہوا تھا. لیکن یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں لڑکیوں میں، خواتین میں موجود ہیں یہ باتیں. وہ نوٹس کرتی ہیں اور وہ ڈسکس کرتی ہیں کہ کس نے کیا پہنا ہوا تھا. جہیز تو ایک بڑی چھوٹی بات رہ جاتی ہے ان ساری چیزوں کے بعد. جب ایک باپ کی اگر 3 بچیاں ہیں اور تینوں نے اپنی بیوی سمیت اس نے شادی پر جانا ہے، اور اگر وہ ذرا سا بھی بہتر کما لیتا ہے تو اس نے وہ ہر فنکشن کے لیے ان کو علیحدہ علیحدہ جوڑا، علیحدہ علیحدہ میچنگ جیولری، علیحدہ علیحدہ میچنگ جوتے خرید کے دینے ہیں. میری بات سن لیجئے اسامہ، اس کو تھوڑا کنٹینیو کرنے دیجئے تاکہ یہ بات جو ہے لوگوں کو سمجھ آ جائے. آپ نوٹس کیجیے گا، اور میری خواتین جو ہیں وہ مجھ سے اتفاق بھی کریں گی، کہ جب بھی جہیز کی بات چیت ہوتی ہے عمومی طور پر یہ 2 مردوں تو سمدھیوں کے درمیان نہیں ہوتی. ہمارے ہاں انڈیا میں یہ بات 2 سمدھیوں کے بیچ میں ہوتی ہے. خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں ساتھ، وہ ڈائریکٹ بات ہوتی ہے، دیٹس اے ڈیل. کیونکہ وہاں پہ یہ رسم باقاعدہ مذہبی رسم کی طرح مانی جاتی ہے. اچھا، پھر ہمارے ہاں بہت ساری شوبدہ بازی اور شاہ تو فطرت میں چلی گئی. جب سے ہم برانڈ کانشیس ہوئے تو ہم نے نیچا دکھانا ہوتا ہے. ہماری بیٹیاں ہی بعض اوقات ہمیں تنگ کرتی ہیں کہ دیکھو وہ فلاں میری جو دوست ہے اس کی شادی ہوئی تو اس کو اتنا جہیز دیا گیا، پاپا تو اب ہمیں اتنا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ بیچ میں آپ نے وہ لڑکی کو اڑایا ہوا ہے نا اس گڈ کے ساتھ، اس میں سے لڑکی کو نکالیے، بلکہ لڑکی کو بھی اس آپ کے ذیشان لی، آپ کے جوڑے سمیت جو آپ نے اتنا مہنگا جوڑا بنایا ہوا ہے اس کے سمیت اس گڈ پر بٹھائیے، اور کسی باپ کو دیجیے وہ گڈ، وہ کھینچ رہا ہے. کسی بھائی کو دیجیے وہ گڈ، وہ کھینچ رہا ہے. یہ ہمارے ہاں بہت کم لڑکیاں ہیں، نیگلیجبل نمبر ہے دوز گرلز
جو اپنے پیسوں سے اپنی شادی کرتی. اچھا، اس میں ایک جو آپ نے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ وہ لوگ جو یعنی دکھا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ مہنگا جوڑا دکھانا، اور ظاہر ہے وہ پھر شوٹس ہوتے ہیں کیا یہ کیٹ واک اور یہ سارا فیشن کے پورے ویکس بنائے جاتے ہیں، وہیں سے کانسیپٹ آتا ہے. کیا اس شخص کا یہ کہنا زیادہ اثر کرے گا؟ کیونکہ اس کا تو بزنس ہی ہے، اس کا تو کام ہی ہے کہ مہنگے سے مہنگا جوڑا ہوگا، مہنگے سے مہنگی نمائش ہوگی، وہ پھر عورتیں دیکھیں گی، ان کو اٹریکشن ہوگی، کہیں گی میں نے تو فلاں سے جوڑا بنوانا ہے، میں نے فلاں سے. اور وہ سوسائٹی میں جو اشرافی ہے سو کالڈ، اسی نے پھر یہ وزن ڈالنا ہے لوگوں پر، نیچے جاتے جاتے غریب ترین آدمی بھی اپنی ساری عمر کی کمائی لگا دے گا، کچھ ہوگا وہ بیچ دے گا، قرضہ اٹھائے گا، میری بیٹی بھی آنی ہے. دیکھیے یہ میں شو آف جو ہے نا وہ میرے معاشرے کی بہت بڑی ایول بن چکا ہے. اس شو آف کے لیے لوگوں نے اپنے گھر برباد کر لیے ہیں، اپنے آنے والا فیوچر برباد کر لیا ہے. انہوں نے سمجھا شادی شاید وہی 4-5 دن ہوتے ہیں جس دن یہ شادی ہوتی ہے، لیکن شادی اصل میں شروع ہوتی ہے شادی ہو جانے کے بعد. بجائے اس کے کہ ہم وہ اہتمام کرتے جس سے شادی لمبے عرصے تک جاتی اور دونوں فریق کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے، ہم نے ان 4-5 دنوں کی رسوم کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے. واہ. ایسے کئی لوگ ہیں جو اس شو آف کو نبھانے کے لیے اتنے قرضے اٹھا لیتے ہیں کہ اگلے کئی سال ان کے یہ قرضے اتارنے میں، یا جو انہوں نے اپنے آفس سے جو ایڈوانسز لے لیے ہوتے ہیں اگینسٹ سیلری، ان کو پے آف کرنے میں گزر جاتے ہیں. اینڈ دے نارملی ٹیل اپون دیئر ہیلتھ. تیسری بات، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا کرپشن مافیا جو ہے اس نے جنم لیا پچھلے کئی سالوں سے، جس نے ان رسوم کو بڑھوتی دینے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ ان کو پیسہ لگاتے ہوئے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ کمایا ہوا ہے. تو ان ارنڈ منی کو جہاں بھی جتنا بھی اسپینڈ کر دیا جائے وہ میٹر نہیں کرتا، لیکن اس کو دیکھنے والے، اس کے دیکھنے والوں پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے امپریس نہ ہوں. کیا سب سے بڑا مطمع نظر کیا ہوتا ہے آپ کو جب شادی کرتے ہیں؟ کہ آپ کو ایک اچھی بیوی مل جائے اور آپ کو ایک اچھا شوہر مل جائے. اس کے بعد دنیا آپ کو تیسرے دن بھول جاتی ہے کہ آپ نے کون سی شادی کی تھی، کیا خرچہ کیا تھا، آپ ہیلی کاپٹر پر لے کے بارات اترے تھے، آپ نے کتنے قیمتی شیف منگوائے تھے کھانے پکوانے کے لیے، کون سے آپ نے ڈانس کروائے، مجرے کروائے. بلکہ آج کل تو ریہرسلز بھی ہوتی ہیں گانوں کی، جو گانے لڑکیوں نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں وہاں اور لڑکوں نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں. یہ بھی رسم وہاں سے آئی ہے، یہ ہمارے ہاں نہیں تھی، انڈیا سے ہی نکلی یہ رسم. تو بہت پہلے یہ جہیز کی لعنت تو آٹومیٹکلی، خیر ہمارے ملک میں اتنی اس لیول پر نہیں ہے کہ اس کو ایک بہت بڑا سلوگن بنا کر اس کو باقاعدہ اس طرح کسی تجریدی ڈرامے کی طرح انٹروڈیوس کرا دیا جائے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ وہ 5 رسوم ہیں جو شادی اپنا دولہے کے حجرہ عروسی میں داخل ہونے تک 2 خاندانوں کو تباہ کر چکی ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو رشتہ دار ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، جو مہمان ہیں، ان کے گھروں کو بھی اجاڑ چکی ہوتی ہیں. تو یہ ان کے لیے تو آسان ہے، 5 فرض کیجئے کسی کے ہاں 4-5 بچیاں ہیں اور بیوی ہے، تو وہ تو سمجھیے اس کی تو 2 مہینے کی تنخواہ اس میں لگ گئی، یا پھر اس 2 مہینے کی تنخواہ کو ریکور کرنے کے لیے وہ ڈیفینیٹلی کرپشن کرے گا، یا پھر اس کی جمع پونجی لگ گئی اگر وہ حلال کمانے والا آدمی ہے. تو یہ چیزیں پلیز میرے خیال میں جہیز پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے ملک میں سے یہ 5 رسوم ختم کروا دینا اور سیدھا نکاح اور ایک ولیمے پر چلے جائیں تو میرے خیال میں سکون آ جائے، اور والدین کو اس غم میں نہ گھلنا پڑے، اور نہ ہی دلہا دلہن کو بعد میں. اور مجھے بتائیے کوئی ایک دلہا دلہن جس نے کروڑوں اربوں روپے شادی پر لگائے اور اس کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوا کہ آپ نے جناب بڑا اچھا فنکشن کیا، آپ کا بیسٹ فنکشن تھا لاہور میں، اس لیے آپ کو یہ پرائڈ آف پرفارمنس دیا جاتا ہے، آپ کو تمغہ امتیاز ملے گا اس کے اوپر. ایسا کچھ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ 2 لوگ جو ایک رشتے میں جڑتے ہیں، اس رشتے کو نبھانا ہے، وہ بڑا قیمتی ہے.
اچھا اس کو لوگوں کی نظر سے بچائیے. اچھا، آخر میں اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں، ابھی ریسنٹلی جو سب سے زیادہ شادی ہوئی ڈسکس ہوئی میڈیا میں، کیا پہنا تھا، کون آیا تھا، کس طرح، کس نے جوڑا بنایا، کتنے کا بنا، اس میں کیا لگا تھا، 800 گھنٹے لگ گئے اس کو بنانے میں، وہ بختاور کی جو شادی ہوئی ہے زرداری صاحب کی. اور جس شادی پر سے میرے سارے ملک کے لوگوں کے پیسے لگے ہوں گے وہ اتنی ہی بڑی ہوگی یار. اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خلیل الرحمان قمر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اب کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ کتنے متفق ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب سے، اور پھر انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں مزید ان سے بات ہوگی، جو بھی سوشل ایشو، اور آپ بتائیں کہ کن ایشوز پر خلیل الرحمان قمر صاحب سے ہمیں بات کرنی چاہیے. اللہ حافظ.